दामने दिल को गुनाह से बचाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, कल मुफक्किरीन हमारे जलसों में कहते थे कि गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं, लेकिन अगर आज का कोई मुफक्किर ये कहे कि गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं तो ये बात मानी नहीं जाएगी, इसलिए कि कल दस्तक दे रहे थे दरवाजों पर, अब तो गुनाह हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, अब तो गुनाह हमारे शबिस्तानों में दाखिल हो चुके हैं, अब तो गुनाह हमारे दबिस्तानों में दाखिल हो चुके हैं, अब तो हम गुनाह डाइनिंग रूम से लेकर किचन रूम तक, बेडरूम तक गुनाह दाखिल हो चुके हैं। पहले लोग घर के बाहर निकलते थे तो गुनाह करते थे, अब तो घर खुद गुनाहों का अड्डा बन चुका है। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर, शरीफों के घर में भी ज़िना की नहूसत है, दीनदारों के घर में भी ज़िना की नहूसत है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहता हूँ जो ज़िना करते हैं वो तो करते ही हैं, वो तो गंदगी में डूबे ही हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह, जिनके दामने शराफत की दुनिया कस्में खाने की बात करती है, उनके घरों में भी फिल्मों की शक्ल में ज़िना है। अल्लाह अकबर, सीरियलों की शक्ल में ज़िना देखा और दिखाया जा रहा है। अगरचे कर नहीं रहे हैं लेकिन देखने में तो मुलव्विस है। और कहने वालों ने कहा है कि ज़िना जितना करना बुरा है उतना ही देखना बुरा भी है। अल्लाह अकबर, इस तरीके से शराब की बोतलें घरों की फ्रिज में रखी हुई है, जुआ आम हो रहा है, घरों के नरम नरम गद्दों पे लेट करके जंगली रमी के नाम पर और दिगर नामों पर लोग जुआ खेल रहे हैं। रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में लोग जुआ खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर, गोया के कयामत की जिन निशानियों का तस्करा अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आज वो सब कुछ हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर फरमाया था, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी, देखने वाले देख सकते हैं, मुशाहिदा करने वाले कर सकते हैं। जिस वक्त मेरे आका ने फरमाया औरतें कपड़े पहनकर नंगी रहेगी, सहाबा को हैरत हुई थी, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, कोई कपड़े पहनकर नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया था, कपड़े इतने बारीक, पतले पतले, तंग और चुस्त पहने जाएंगे कि अल्लाह पर कपड़े पहनने के बाद भी बदन नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह, आप देखें, अल्लाह अकबर, आज कौम की बेटी जब दुकान पर कपड़ा खरीदने जाती है तो ये कहती है, फला अदाकारा ने फला सीरियल के अंदर जो कपड़े पहने थे जरा वो कपड़े निकाल करके दिखाओ। अल्लाह अकबर, कौम की बेटियों को सैयदा फातिमा के लिबास से दिलचस्पी न रही, बल्कि कौम की बेटियों को अब सीरियल की अदाकारा के लिबास से दिलचस्पी है। अल्लाह अकबर, फरमाया था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह अकबर, घर घर ज़िनाकारी आम हो जाएगी, घर घर म्यूजिक आम हो जाएगी, घर घर से गाने और गजलों की आवाज आएगी। मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया मस्जिदें वीरान होगी। मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया कुरान को मुज़य्यन किया जाएगा लेकिन दीन का सिर्फ नाम रह जाएगा। मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया, इसी मजमे में आप देख सकते क़यामत की निशानियों में से एक निशानी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे लेकिन लोग दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। आप देख ले, लोग हजारों की तादाद में जलसे में आते हैं, हम खुश होते हैं हजारों आ गए। याद रखना, ये सर सियासी जलसों में गिने जाते हैं, मजहबी जलसों में सर नहीं बल्कि दिल देखे जाते हैं। वल्लाह हमारे कलेजे उस वक्त तक ठंडे नहीं होंगे जब तक ये मजमा जो जलसा सुनने आता है, जब ये फजर की नमाज में यही मजमा हमारी मस्जिदों में जब तक नजर रहा है उस वक्त तक हमारे कलेजे ठंडे नहीं होंगे। दीन सुनने के लिए तो आ रहे हो, दीन पर अमल करने के लिए कहा। अल्लाह अकबर, पता चला गुनाह आम हो रहे हैं, गुनाह की नऊसत आम हो रही है। अब इस पर कंट्रोल करने के लिए हर शरीफुल नफ्स से इंसान सोचता है कौम को गुनाह से बचाया कैसे जाए। देखिए, बदनजरी आम है, बेनमाजीपन आम है, ज़िना के अड्डे आम है, शराब के अड्डों पर भीड़ है, जुओं के अड्डों पर भीड़ है, औरतों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों के हुकूक अदा नहीं हो रहे हैं, शौहर बीवी की हक तलफी कर रहा है, बीवी शौहर की हक तलफी कर रही है, यहाँ तक
کہ شادی شدہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر رہے ہیں. شادی شدہ عورتیں بھی اللہ اکبر سب نہیں لیکن کچھ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑتی نظر آ رہی ہے. شادی شدہ مرد بھی ناجائز تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں. ان حالات میں ایک شریف النفس انسان سوچتا ہے آخر ان گناہوں کا سدباب کیسے کیا جائے, گناہوں سے کیسے روکا جائے, گناہوں پہ بن کیسے باندھا جائے. تو یاد رکھنا جلدی جلدی اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں, اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ اکبر, انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور اسی ایک چیز کے ذریعے سے انسان کو گناہ سے روکا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے, اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے, اللہ کی خشیت پیدا کر دی جائے. یاد رکھنا خدا کا خوف وہ ہے کہ اللہ اکبر, وہ قوم جس نے ماں کی گود میں شراب پینا سیکھا تھا, جب آمینہ کے لال نے اس دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کی تو وہ شراب کے مٹکے توڑتے نظر آئے تھے. اللہ اکبر, وہ ماحول جس میں جانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا, وہ ماحول جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, وہ ماحول اللہ اکبر جس میں ماں کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا, جب اس ماحول کے اندر خدا کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کیا گیا تو اس حالات میں ایسے انقلاب پیدا ہوا, ایسا انقلاب آیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ اکبر, نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے آسمان ہدایت کے تارے بن گئے. وجہ کیا تھی؟ خدا کی خشیت, اللہ کا خوف. اللہ دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا. پتہ چلا اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہوتا ہے, خدا کی خشیت جن کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے. جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا انسان ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا. جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ سے ڈرنے والا کسی پر بد نظری اور بد نگاہی نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر, میرے رب کا فرمان ہے کہ جو آنکھیں پاپ کی نظر سے کسی عورت کو دیکھتی ہے ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. تو ایک انسان سوچتا ہے جب میری آنکھیں اللہ اکبر, میری آنکھیں چھوٹا سا تنکا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, میری آنکھیں چھوٹا سا کنکر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, حتیٰ کہ اگر گھر میں خاتون پیاز کاٹ رہی ہو تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات جب کسی آنکھ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ننھے سے ذرات آنکھ ہماری برداشت نہیں کر پاتی. لیکن سچے سچے رسول نے فرمایا, صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مردوں نے دنیا میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, ان کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی. اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنی جوانی پر غرور کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں, اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دینے والوں, خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں, اپنی کمزوری تو دیکھو. ننھا سا تنکا اپنے گھر کا اڑ کر کے اگر آنکھوں میں آئے تو ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی. پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی. وہ پیاس کہ کتنی کھا کے ہضم کر گئے اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے, اس کا ذرات برداشت نہیں کر سکتی. تو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ ہے, جب اس کی سلاخیں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر آنکھوں میں ڈالی جائے گی, اس وقت ہمارا کیا بنے گا, اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا. یاد رکھنا اگر یہ بات کوئی مولوی کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولوی لوگوں کی تو عادت ہے ڈرانے کی. اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے, مگر واللہ یہ مولوی نے نہیں بلکہ مولا نے فرمایا ہے, مالک و مولا نے فرمایا ہے, مالک کے حبیب نے فرمایا ہے, غیب دا نبی نے فرمایا ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے, اور ذات نے فرمایا جس نے اپنی زبان سے اپنی طبیعت کے مطابق کبھی کلام نہیں کیا بلکہ ان کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے, زبان ان کی ہوتی ہے, کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے.
ہے, اللہ اکبر, وہ رسول فرما رہے ہیں, وہ شفیع المذنبین فرما رہے ہیں, وہ امت کے غمگسار فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اب تھوڑا یہاں تصور کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, میری قوم کے جوانوں, تھوڑا تصور کرو, تھوڑا غور کرو. لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا, میں کہتا ہوں اللہ کرے مسلمان خود غرض ہو جائے. میں کہتا ہوں مسلمان سیلفسٹ ہو جائے, کیونکہ خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنا صرف سوچتا ہے, کسی اور کا نہیں سوچتا. میں کہتا ہوں یہ اتنے نادان ہے کہ یہ خود غرض بھی نہیں, کیونکہ اگر یہ اپنا سوچتے اپنا تو یہ ضرور سوچتے کہ ہم نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلنے جا رہے ہیں. ہم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں کو عذاب کی دہانے پر لے کر کے جا رہے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح, اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن جاؤ نا خود غرض. اپنی آخرت کا سوچنے لگ جاؤ, اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ. اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جاؤ, اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ. لیکن میرے قوم کے بھولے پن کا عالم کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کی نہ بن سکی, یہ خود غرض بھی نہ ہو سکی. کتنی بھولی ہے میری قوم, میری قوم کے جوانوں. تھوڑا تصور کرو, تھوڑا غور کرو. آقا کیا فرما رہے ہیں, کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. اب آپ سے پوچھتا ہوں, یعنی عورت نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا, عورت نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے, اور تم نے اس کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. اور جو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے فلموں میں دیکھتے ہیں ان پر عذاب کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. جو ہیرو اور ہیروئن کا زنا دیکھتے ہیں, اللہ اکبر. آج سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہ ہوتی ہے, اللہ اللہ, جس کے اندر گندے مناظر جتنے زیادہ ہوتے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں, آئے عاشقان رسول, ابھی یہاں اگر کوئی مقرر کہتے قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا, میدان محشر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا, تو پوری مجلس ناروں سے گونج جائے گی. لیکن ایک سوال کرتا ہوں, کیا ہمت لائے ہو آپ دنیا کے اندر جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو, جن آنکھوں سے رات کے 3 بجے تک گدوں پر لیٹ کر, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر ہیرو ہیروئن کا زنا دیکھ رہے ہو, انہی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھو گے, انہی آنکھوں سے آقا کا دیدار کرو گے, اور کیسے کرو گے. اللہ اکبر. شرم نہیں آتی, سوچتے نہیں. یاد رکھنا خدا بند قدوس کی غیرت کا یہ عالم ہے, جن آنکھوں نے پاپ دیکھا ہوگا خدا ان آنکھوں کو محبوب کا دیدار نصیب نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. کیا ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے رسول اللہ کے دیدار کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے. نہیں, حضور سرکار نظمی نے کہا تھا, اللہ اللہ نظمی مہروی نے کہا تھا, اللہ اکبر, کہتے ہیں ان کا سامنا میں کس طرح کروں گا, ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا, میں ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا, میں دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا. اللہ اکبر. اتنے قریب سے حضور کی زیارت ہوگی, اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے, اگر میرے آقا نے یہ فرما دیا ظالم منافق تو پاپ کے مناظر دیکھتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے, نمازوں کو ترک کرتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے. اللہ اکبر. عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا, شراب کے پیالے اڈیلتا تھا منہ میں, اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو, آقا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ نہیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, جس دل میں اللہ کا خوف بسے گا, جس دل میں خدا کی خشیت پیدا ہوگی, وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا, وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا. لیکن آئیے بہت لمبی بات کرنے کی بجائے گناہ کا خاتمہ کیسے
ہوگا؟ خوف خدا کی وجہ سے. اور خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ خوف خدا کسی دکان سے خریدنے کی چیز نہیں, یہ خوف خدا کہیں سے حاصل کرنے کی چیز نہیں. اللہ کا خوف آتا کیسے ہے؟ اللہ کی خشیت آتی کیسے ہے؟ دل میں خدا کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں, قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صرف علم والے لوگ ہیں. مطلب یہ ہے اب دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے, دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے, دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرنی ہے. تو خدا کی خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ علم دین کی برکت سے. علم حاصل کرو گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. اور یاد رکھنا, جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہو سکتا. عالم سچا وہ ہے, بڑے مدرسے کی ڈگری عالم نہیں بناتی بلکہ اللہ کا ڈر عالم بناتا ہے. دیکھو پڑھے لکھے میں اور عالم میں فرق بتاؤ. ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے. اشرف علی کے پاس علم تھا, پڑھا لکھا تھا مگر اللہ کا خوف نہیں تھا تو نبی کی گستاخی کر گیا. اور میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت بھی تھی تو وہ بڑا بھائی دکھ رہا ہے. اور یہ خدا کی خشیت کی وجہ سے کہتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے, پاک خلیل کا گل زیبا کہو تجھے, ارما نصیب ہو تجھے امید کے کہو, جانے مراد کانے تمنا کہو تجھے. یہ آپ کہیں گے خدا کی خشیت کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں خدا خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو حضور سے بڑھ کر کے اللہ کی کوئی نشانی ہو نہیں سکتی. سب سے بڑی خدا کی نشانی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. تو جتنا نبی کا ادب کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اس لیے یاد رکھنا خدا کی خشیت کے لیے علم کی ضرورت ہے, علم ہونا لازمی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو خدا کا خوف آتا ہے علم کی وجہ سے. آج ہماری قوم علم سے کوسوں دور ہے. اللہ اکبر. علماء کا مذاق اڑاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتے. اللہ اکبر. جواب دیں, جواب دیں. اللہ اکبر. زندہ باد, زندہ باد. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے. میں کہتا ہوں سنو, جسے دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو, اگر یہ مولوی نے خطبہ نکاح پڑھ کے آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو آپ کی امی جان کہلانے کے قابل نہ ہوتی. یہ احسان ہے مولویوں کا کہ جو ہمارے ماں باپ کا نکاح پڑھائے وہ مولوی ہے, جو ہمارے کان میں اذان دے وہ مولوی ہے, ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے مولوی ہے, اور ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں, ان کی توہین کرتے ہیں, ان کی بے ادبی کرتے ہیں. فرمایا گیا علماء کی توہین کرنے والا, صحیح العقیدہ علماء کی توہین کرنے والا جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. یاد رکھو, یہاں تک لکھا گیا ہے فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا علماء کے گستاخ کا حال یہ ہے کہ مرتے وقت تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے. اس لیے اے اللہ کے بندو علماء کی توہین نہ کرو, علم کی توہین نہ کرو, علم کی طرف آؤ, علم سے کوسوں دور ہو. یاد رکھنا یہ مدارس آج جس کے جلسے میں آئے ہو, اللہ اللہ, یہ مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے. جب تک کہ مدارس زندہ ہیں اس وقت تک اپنا دین زندہ ہے.
بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگ اللہ اکبر شادی پر لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہیں لیکن تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہیں مگر اتنی رقم ہم مدرسوں میں دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، یار مولوی لوگ چادر چڑھانے کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا مولوی چادر چڑھانے کا مخالف نہیں بلکہ مولوی کا نظریہ یہ ہے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت میرے پیر کو بعد وصال نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ سچا پیر ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، خدا نے اس کو جنت کا وہ حلہ پہنا دیا ہے کہ اب میری چادر کی 1 لاکھ کی چادر کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نہ چڑھاؤ لیکن 100 روپے کی چڑھا دو، 1000 کی چڑھا دو، 99,000 روپے جو ہے اپنے مرشد کے نام سے کسی مدرسے میں دے دو، تعلیم کے نام پہ دے دو۔ کوئی بیوہ کا بچہ اگر اسکول میں فیس نہیں بھر سکتا اس کے لیے لگا دو، کوئی کالج نہیں جا سکتا اس کے لیے لگا دو۔ یاد رکھنا ہم جس طرح دینی تعلیم کی تائید کرتے ہیں اور آپ کو ترغیب دیتے ہیں اسی طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ یاد رکھنا علم کے اصل وارث تم ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں، علم کے اصل حقدار تم ہو، علم تمہاری میراث ہے، حکمت تمہاری میراث ہے۔ لیکن افسوس آج میری قوم کا حال یہ ہے، غربت کا بہانہ لے کر لوگ علم سے کوسوں دور جا رہے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، عورتیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بچے کو 16 سال کا کر دیا اب وہ دلی جا کے مزدوری کرے، اب ہمیں پالے، وہ کلکتہ جا کر مزدوری کرے اب ہمیں پالے، وہ ممبئی جا کر مزدوری کرے اب ہمیں پالے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں یاد رکھو اپنے بچے کو تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو، اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو۔ ہمارے ماہرہ کے سرکاروں نے ایک اعلان کیا تھا اور نعرہ دیا تھا آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صرف 10 سال اگر ہم اپنے بچے پر تعلیم کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، چاہے مدرسے کی تعلیم ہو چاہے اسکول کی تعلیم ہو، اور آپ سے کہتا ہوں اگر اسکول کالج کی تعلیم دلاؤ تو دین کی تعلیم ساتھ میں ضرور دلانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے، اگر علم دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دلاؤ گے تو بچہ تمہارا وفادار رہ جائے گا ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے بچوں کو کچھ بھی بناؤ مگر پہلے ان کو مسلمان بناؤ، ان کو عاشق رسول بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کو کلمے کا صحیح جو ہے وہ کی معرفت عطا کرو۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہو گیا آج کل پیسے کی لالچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو